औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह इफ्तार के बाबरकत लम्हात में माह रमज़ान की खुसूसी बरह रास्त नशरियात रहमत रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 10 रमज़ान मुबारक और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 11वें रोज़े की इख्तियार किए हुए हैं। पाकिस्तान में अशरा रहमत का आज आखिरी दिन है, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अशरा मग़फ़रत की जानिब बढ़ रहे हैं। एक बार फिर रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप हमारी नशरियात के ज़रिए घर बैठ कर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकते हैं। आज इब्तिदान में जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है इस्लाम में या हमारे माशरे में ख़वातीन का किरदार। हमारे माशरे में ख़वातीन का किरदार बहुत अहम है। सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम ने ख़वातीन को या ख़ातून को या औरत को बहुत आला मकाम अता फ़रमाया। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई, उस वक्त अरबों की ये हालत थी कि वो बात बात पर गाली देते थे। उनके जुमलों में झूठी कस्में होती थीं, तुच्छ जुमले होते थे, धमकियाँ होती थीं और गंदे अल्फाज होते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि इस अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से या इस लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा फसादात होते और नस्लों तक जो है वो खून रेज़ी जारी रहती। ऐसे में ख़वातीन को बहुत हकारत की नज़र से देखा जाता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के वक्त ये आलम था कि जिस घर में लड़का पैदा होता वहाँ मुबारकबाद दी जाती, और लड़की पैदा होती तो कहा जाता ये बदकिस्मत है, मनहूस है, नहूसत है, या इस घर पे मनहूसियत का या नहूसत का साया है। यहाँ तक कि ये वाक़यात भी हमें मिलते हैं कि बच्ची पैदा हो तो उसके ज़िंदा रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़िंदा रखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे जो है वो दफन कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, और बाप खुद दफन करता था। यानी इस तरह की सफाकी थी और इस तरह की नफरत थी औरत के साथ। ऐसे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपने बताया बेटी का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है, बीवी का मकाम क्या है, बहन का मकाम क्या है। विरासत में इनको हिस्सा दिया। आपने इज्जत और तकरीम की, शर्म व हया का पैकर बनाया, पर्दे की पाबंदी करवाई, संभाल के रखो, छुपा के रखो। बेटी खुद आपकी साहबजादी खुद आती तो आप, जब आपकी साहबजादी आती तो आप खुद उसके लिए चादर बिछाया करते हो, बताते कि मेरे नज़दीक, दीन के नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक औरत का क्या मकाम है। इसी हिस्ट्री को जब हम आगे देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि एक ऐसी खातून भी इस्लाम की हिस्ट्री में या कायनात की हिस्ट्री में आई जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने शोहर का हाथ बटाया, उनके साथ खड़ी रही। वो खुद बिजनेस वेमन थी। आज लोग कहते हैं कि हमारे माशरे में ख़वातीन जो है वो बिज़नेस नहीं कर सकती इस्लाम की रूह से, तो वो गलत कहते हैं। इस्लाम की पहली खातून जो मुसलमान हुई, और इस्लाम की पहली खातून जो मुसलमान हुई लेकिन बिजनेस वेमन थी। वो काम करती थी, कारोबार करती थी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाती थी, वफूद भेजती थी, और इनका बहुत वसी पैमाने पे कारोबार फैला हुआ था। शेब अबी तालिब हुआ तो उस वक्त उन्होंने अपना माल खर्च किया। हिजरत का मामला आया, उन्होंने अपना माल खर्च किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं, हर वक्त हर मुश्किल में उनके साथ रहीं। तो आज जब हम इस दौर 2025 से गुजर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि माशरे में ख़वातीन का बहुत अहम किरदार है। माशरे में ख़वातीन का एक अहम किरदार हमें तस्लीम करना पड़ेगा, और ख़वातीन को भी चाहिए कि वो अपने इस किरदार को सामने लाएं, मस्बत किरदार को सामने लाएं। एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी बेटी बने, एक अच्छी बहन बने, एक अच्छी बीवी बने, और शौहर का साथ दें। हम इस वक्त ये देखते हैं कि अगर शौहर के ऊपर कोई तकलीफ हो तो उमूमन हमारे यहाँ की जो बीवियाँ हैं वो परेशान हो जाती हैं। उनका भी कसूर नहीं है, एक नेचुरली बात भी है, लेकिन जब सीरत खदीजतुल कुबरा पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि हिम्मत से काम लेना है, सब्र करना है, और फिर अपने शौहर का साथ देना है। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। वो बुरे दिन भी आपके हैं, अच्छे दिन भी आपके हैं। और आपका शौहर जो आपके लिए कुर्बानी देता है, कभी वो मुश्किल में हो तो यकीनन उसके ऊपर भी जो मुश्किल आई वो इसलिए आई कि वो आपको और आपके बच्चों को और इस घर को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सके। तो पीछे नहीं हटना, बल्कि साथ साथ चलना है। और इसी तरह से बहनों को चाहिए कि वो अपने भाइयों के साथ रहें, उनकी खिदमत करें। भाई अगर कमा के लाते हैं घर में, थके हारे आते हैं, उनकी खिदमत करें। इसी तरह से बेटियों को चाहिए कि अपने बाप की खिदमत करें, और इसके साथ साथ मर्दों को भी चाहिए कि वो इंसाफ करें। आज पूरी दुनिया में हम देखें तो ख़वातीन काम कर रही हैं, पाकिस्तान में भी ये रुझान बढ़ रहा है।
ہمارے میڈیا انڈسٹری میں بھی کام کر رہی ہیں، بزنس میں بھی کر رہی ہیں، کمپنیز بھی بنا رہی ہیں، ٹریول بھی کر رہی ہیں. بس ایک بات ہے کہ آپ نے اپنی عصمت یعنی کہ اپنی عزت، اپنی عصمت کو بچا کے رکھنا ہے، آپ نے اپنے وقار کو بچا کے رکھنا ہے، آپ نے پردہ داری کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ان مردوں سے خود کو بچانا ہے جو عورتوں کے لیے ایک دشمنی کا رویہ رکھتے ہیں. آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں، جب ہم خواتین کے کردار کی بات کریں، کہ عورت کا دشمن مرد، وہ تو ایک طرح سے ہم ایک اینگل سے سوچتے ہی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن عورت ہی عورت کی دشمن ہے. آج اگر کوئی عورت فیشن کرے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کس کو دکھانے کے لیے کر رہی ہو؟ تم تو شادی میں جا رہی ہو، وہاں تو سارے خواتین ہوں گی. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خواتین کو ہی دکھانے کے لیے فیشن کر رہی ہے. اس کی جو نمود و نمائش ہے وہ اپنی خواتین کمپیٹیٹرز کے لیے ہے. پھر یہی خاتون اپنی ماسی یا اپنی خانسامہ جو گھر میں کام کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، اس کے ساتھ بھی اگر جو زیادتی یا پریشانیاں یا اس کو ہارڈ ٹائم دینا ہوتا ہے، وہ بھی خواتین کی طرف سے ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہم بڑھتے چلے جائیں آگے، تو جتنے بھی اس طرح کے تشدد کی رپورٹنگز ہوتی ہیں، اس میں کئی مواقع پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ کرتی ہے. پڑوس میں، محلے میں، بلڈنگز میں اور آفیسز میں خواتین کے ساتھ بھی حسد کرتی نظر آتی ہیں، سازش کرتی نظر آتی ہیں. اس چیز کو ختم کرنا ہوگا. ماہ رمضان المبارک ایک نیکیوں کا ایسا موسم بہار ہے، جو اگر ہم میں اس طرح کی کوئی خرابی ہے، بہنوں میں ہے، بھائیوں میں ہے، مجھ میں ہے، آپ میں ہے، ہم سب میں ہے یقیناً، تو ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ ایسا نیکیوں کا موسم بہار ہے جو ہمیں تیار کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے کہ ہم ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کریں، ان عادتوں سے چھٹکارا حاصل کریں، ان حرکات و سکنات سے چھٹکارا حاصل کریں، اور پھر ایک ایسا انسان، ایک ایسا مسلمان، ایک ایسا مرد یا ایک ایسی خاتون بننے کی کوشش کریں جیسا ہمارا دین چاہتا ہے. چلتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف، اور آج چونکہ 10 رمضان المبارک ہے تو ہم چلیں گے آؤ بات کریں، اور آؤ بات کریں میں آج ہمارا موضوع ہے گفتگو کا انداز میٹھا کیسے ہو. یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ موضوع ہے. اس میں آگے چل کر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے نبیوں کی باتیں میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. احتیاط لازم ہے میں ذیابیطس اور کولیسٹرول کے جو مریض ہیں ان کے لیے روزے میں کیا سچویشن ہوگی، اس پر ہمارے حکیم صاحب بات کریں گے. رمضان پاکستان میں دسترخوان غوث اعظم کے رضوان قادری ہمارے ساتھ ہوں گے. افطار مزیدار میں آج بنائیں گے ڈیٹ براؤنی اور حمص ہمارے شیف اسد، اور عالم ٹائم اور ورفانہ لگا ذکر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہوگا. اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ جو پوری آیت ہے، آج رونق افطار میں مفتی غلام دستگیر صاحب اس کی فضیلت بیان کریں گے. اسی طرح سے دسترخوان لگے گا، اسی طرح سے اذان مغرب یہاں سے لائیو دی جائے گی، اسی طرح سے افطار مزیدار ہوگا جسے روزانہ ہوتا ہے. نعتیں بھی سنیں گے اور مدینے کی یاد میں تڑپنے کی اور رونے کی کوشش کریں گے. آخر میں قبولیت کے لمحات میں ہوں گی دعائیں. میرے ساتھ موجود ہے مالا، آج یہ بالکل خاموش ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے چیخنا چلانا بند کر دیا ہے. میرے ساتھ لگی ہوئی ہماری بہت ہی پیاری دوست ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کو یا ہم سب کے گھروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ہم سب کو رزق عطا فرمائے. جو لوگ پریشان ہیں، میں روزانہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جو لوگ پریشان ہیں، اے اللہ ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کے طفیل سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے رحمت رمضان کی یہ روح پرور نشریات افطار کے بابرکت لمحات میں 5 نیوز HD اور پلے انٹرٹینمنٹ HD سے براہ راست. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کر جب اسے سن رہے ہوں تو کسی نہ کسی نتیجے پر ہم پہنچیں اور اس کا کچھ حاصل ہو. سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں. موضوع ہے گفتگو میں سختی کے نقصانات. یعنی آج ہم آداب گفتگو پر جو ہے وہ بات کریں گے، آداب گفتگو پر گفتگو کریں گے. اور گفتگو میں جب کوئی سختی اختیار کرتا ہے تو آج صرف ان کے نقصانات پر ہم بات کریں گے. آداب گفتگو پر اور اخلاقیات پر ہم بہت زیادہ گفتگو کرتے رہے ہیں علماء کرام کے ساتھ. جو سخت گفتگو کے عادی ہوتے ہیں نا، ذرا غور فرمائیں کہ ان کا امیج کیا ہوتا ہے. جب آپ ترش جملے استعمال کریں گے، سخت جملے استعمال کریں گے تو لوگ آپ کے بارے میں ایک تاثر قائم کرتے ہیں. اور تاثر کیا ہوتا ہے کہ بندہ یا تو کہیں کہ بندہ بہت اچھا ہے،
زبان کا بہت برا ہے، خیال سے بات کرنا برا بہت لگ جاتا ہے اس کو. یا کہیں گے کہ بیکار بندہ ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یا پھر کہیں گے تو اس طرح سے کہیں گے کہ بھائی میں تو اس کے منہ ہی نہیں لگتا، اس کی زبان دیکھیے کیسی ہے. یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی اس سے بات کرو نا، اچانک ہی جو ہے نا وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. تو گفتگو میں جو سختی جب آپ اختیار کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کا امیج اتنا برا ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. یہ کام آپ کو نقصان دہ کاروبار میں بھی دیتا ہے کہ یعنی جو آپ سے کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی ہم سب سے کاروبار کر لیں گے، اس سے نہیں کریں گے، اس کی زبان بہت خراب ہے. کبھی کہیں کوئی فیور لینی ہو دینی ہو تو یہ بات نہیں سنتا ہے. جب اس کا اپنا مسئلہ ہو تو بہت نرم ہو جاتا ہے، جب ہماری بات آئے تو پھر یہ اتنی سخت زبان استعمال کرتا ہے کہ بھائی کنٹرول میں نہیں آتا. اسی طرح سے جب آپ رشتہ داروں میں، احباب میں، دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں تو اکثر تو ایسے لوگوں کے دوست ہی کم ہوتے ہیں، کیونکہ دوستی تو ہوتی ہے پیار محبت کے ذریعے، اچھی گفتگو کے ذریعے. اور بیٹھنا اٹھنا بندہ اس کے ساتھ رکھتا ہے جس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں مزہ آئے، لطف آئے، اس کے ساتھ بات کرنے کو جی چاہے. کچھ لوگ اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ان سے ملتے رہیں، بات کرتے رہیں، ان کی باتیں سنتے رہیں. لیکن جن کی گفتگو میں سختی ہوتی ہے ان کے بارے میں بہت ہی زیادہ نیگیٹو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے تو بات کرنے کا ہی جی نہیں چاہتا تو دوستی کیا رکھیں. ایک اور نقصان گفتگو میں جو سختی کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ نئے رشتے بنانے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں یا بچے کی شادی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جب خاندان سے ملتا ہے یا خاندان کے بارے میں انکوائری کرتا ہے تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یار اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ بہت سخت گفتگو کرتے ہیں. تو ہم بیٹی کو وہاں بھیج تو رہے ہیں، شادی تو کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ اس چیز کو سنبھال سکے گی؟ کیونکہ ہم نے اسے بہت نرم گفتگو کے اندر پرورش کی ہے. اور یہ اب جاری ہے ان لوگوں میں جن کا انداز گفتگو بہت سخت ہے. تو یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹی یا بیٹے کی شادی وغیرہ کر کے نئے رشتے جو بنانے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کی سخت گفتگو جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. اس کے علاوہ سخت گفتگو کرنے والا جو ہے وہ پھر کسی اور سے فیور نہیں لے سکتا. یعنی جب آپ سے کسی نے فیور مانگی، کہیں اس کو آپ کی ضرورت پڑ گئی، کہیں اس کو آپ کے لیے ہیلپ کرنا پڑی، اس کو جب آپ کی ہیلپ کی ضرورت پڑی تو اس وقت تو آپ آ گئے. لیکن جب آپ کو خود یعنی سخت گفتگو کرنے والے کو ہیلپ کی ضرورت پڑے گی تو پھر آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. کیوں کہ جس وقت کسی اور کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت تھی تو آپ کی گفتگو میں اتنی سختی تھی کہ آپ نے اس کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ سخت جملے ادا کیے. مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی پڑوس میں کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سر وہ آپ جو کچرے کا ڈبہ ہے نا جو آپ رکھتے ہیں اپنی دہلیز پہ، اس کو تھوڑا سا اپنی طرف کر لیں کیونکہ میری طرف ہوتا ہے تو اسمیل بہت آتی ہے اور بچے بھی جو ہے نا گرا دیتے، کبھی کبھی بلی گرا دیتی ہے تو ذرا صفائی میں تکلیف ہوتی ہے. اب آپ نے سامنے والے کی اس فیور کا جواب سخت جملوں سے دیا. نوکری کر لیے کہ آپ کی، ہم کیوں ہٹائیں بھائی، آپ اپنی خود صفائی کرو، یہ بلی کو بھی میں کنٹرول کروں، کچرے کو بھی میں کنٹرول، یعنی اس طرح کی آپ نے لینگویج اختیار کی. وہ بندہ برداشت کرنے والا ہوگا تو اس وقت تو سن لے گا. اب آپ کو اپنے پڑوسی کی ضرورت پڑ گئی، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس وقت آپ جب گھنٹی بجائیں گے نا تو وہ دروازہ نہیں کھولیں گے، وہ دوربین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ ہیں. وہ کہیں گے بھائی کوئی سخت بات کرے گا، اس کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے. تو سخت گفتگو کرنے والے کی مدد کرنے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ جب کسی اور کو آپ سے فیور چاہیے ہوتی ہے، ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو آپ اس وقت سخت زبان استعمال کرتے ہیں. ایک اور نقصان سخت گفتگو کرنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں میں بھی یہ بات منتقل ہوتی ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص سخت گفتگو کرنے کا عادی ہو تو جب اس کا بیٹا یا بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی وہ عادت منتقل ہوتی ہے. تو یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. سخت گفتگو کرنے والا جب کسی اور سخت گفتگو کرنے والے کے ساتھ ملتا ہے تو پھر دونوں ٹکرا جاتے ہیں، لوہے سے لوہا ٹکراتا ہے اور پھر تصادم کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک نقصان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم گفتگو کرنے کا حکم دیا، ہدایت دی اور خود بھی کر کے دکھایا. اس کے علاوہ صحابہ کرام اور آگے چل کر ہمارے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، ائمہ ہیں، اکابرین ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کو یا گفتگو کے دوران نرم لہجہ کرنے پر زور دیا. وجہ یہ ہے کہ نرم لہجہ اختیار کرنا یہ بہت سے مسائل کا حل ہے. کافی پرابلمز اس سے سالو ہو جاتے ہیں. یعنی سامنے والا غصے میں بھی ہو لیکن آپ پیار سے مسکرا کے بات کریں گے، سلام کریں گے تو وہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سامنے والے کے ساتھ آپ کا کوئی تنازع چل رہا ہے، جب آپ مسکرا کے نرم لہجے کے ساتھ بات کرنا شروع کریں گے تو وہ تنازع جو ہے وہ اچھے طریقے سے ختم ہو جائے گا اور سولوشن کی طرف چلے جائیں گے. جب آپ نرم لہجہ اختیار کریں گے تو
بچوں کے اسکول میں آپ گئے کسی معاملے پہ، اپنی مارکیٹ میں گئے کسی معاملے پر، کسی سرکاری ادارے میں گئے کسی معاملے پر، اپنے آفیسز میں آپ گئے، کسی بھی جگہ پہ آپ گئے تو آپ کی ستائش ہوگی. لوگ کہیں گے کیا پیارا انداز ہے بات کرنے کا، جی چاہتے ہیں ان سے بات کرتے رہیں. کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھایا. یار میں تو سمجھا کہ ہمارے اس غلطی پہ وہ بہت سیکھ پا ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کتنے نرم لہجے میں گفتگو کی. تو جو نرم لہجہ ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور سخت گفتگو کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. جب رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کے علاوہ نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں تو روزہ آپ کے رویے میں نرمی لاتا ہے، روزہ آپ کی گفتگو میں نرمی لاتا ہے، روزہ آپ کے اخلاق کو بہتر کرتا ہے، روزہ جو ہے وہ آپ کو شیریں بیاں بناتا ہے، روزہ آپ کی زبان میں مٹھاس پیدا کرتا ہے. روزہ چونکہ صبر سکھاتا ہے اس کے لیے لفظوں کا چناؤ بھی بہتر ہوتا ہے. روزہ آپ کو محبت والے جملے ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو پھر پورا سال آپ کا انداز گفتگو بہتر ہوتا ہے. اور اگر آپ بیچ بیچ میں بھی نفلی روزوں کی عادت ڈالتے ہیں تو جب بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، یعنی کہ گفتگو کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو وہ نفلی روزہ آپ کی بیٹری کو چارج کرتا ہے. یہ عادت سخت جملوں کی یا سخت گفتگو کی یہ ہماری بہنوں میں یعنی خواتین میں بھی بہت ہے. اور جب خواتین میں سخت جملوں کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں چیخ بھی ساتھ ہوتی ہے، چیخ و پکار بھی ساتھ ہوتی ہے، لاؤڈ بولنے کی عادت بھی ساتھ ہوتی ہے. وہ آپ کو بالکنی سے بھی چیختے ہوئے نظر آئیں گی، وہ آپ کو بلڈنگ میں بھی چیختے ہوئے نظر آئیں گی، محلے میں بھی چیختے ہوئے نظر آئیں گی، وہ آپ کو شادی بیاہ کسی فنکشن میں بھی چیختی ہوئی نظر آئیں گی. چونکہ وہ زیادہ بے صبری ہوتی ہیں، لہٰذا مرد اگر سخت جملوں کا تبادلہ کرتے ہوں یا مرد کی گفتگو اگر سخت ہو، اس کے مقابلے میں عورت کی سخت گفتگو زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ایک تو بچے اس کا اثر قبول کرتے ہیں، دوسرا وہ فسادات کی طرف فوراً یعنی کہ جلدی چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری زبان کو ایسا رکھے کہ جیسے سرکار نے فرمایا یا روایتوں کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو رب تعالیٰ ہماری زبان کو ایسا بنا دے کہ دوسرے مسلمان اس سے محفوظ رہیں بلکہ محظوظ ہوں. لوگ چاہیں کہ ہم بات کرتے رہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو جی چاہے کہ وہ آپ کو بٹھا کے رکھیں. جب آپ ان کے ساتھ کسی ڈنر پہ جائیں، کسی دعوت میں ہوں تو وہ تلاش کریں کہ فلاں کس ٹیبل پہ بیٹھا ہے، میں وہاں جاؤں کیونکہ آج 15-20 منٹ ملیں گے اس سے بات کرنے کو. تو بات کرنا، گفتگو کرنا یہ آپ کا معیار کو بھی ظاہر کرتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو بھی ظاہر کرتا ہے. اچھے سے اچھے آپ نے کپڑے پہنے، خوبصورت آپ نظر آ رہے ہیں یا نظر آ رہی ہیں، لیکن جب آپ نے بات کرنا شروع کی اور جملے ترش ہوئے، تلخ ہوئے اور لہجے میں سختی ہوئی تو آپ کی ساری پرسنالٹی، اچھا لباس، اچھا چہرہ، یہ سب کا سب جو ہے وہ دم توڑ جاتا ہے. لہٰذا اپنی گفتگو کو اچھا کرنا ہے، ہم نے گفتگو کو میٹھا رکھنا ہے، سخت جملوں کے بجائے نرم گفتگو اختیار کرنی ہے. مفتی صاحب کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیاری آپ نے توجہ دلائی ہے آداب گفتگو کے حوالے سے، اور جو آج کل ہمارے یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے، خاص طور پر وقت افطار آپ دیکھیں تو گفتگو کا جو تقدس پامال ہوتا ہے ہمیں نظر آتا ہے. ٹریفک کے معاملات ہوں، فروٹ لینے جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ کو وہاں پہ جو افراتفری نظر آتی ہے اس کی ایک وجہ بے صبرا پن. دوسری ایک چیز اور میں سوچا تھا آپ کی گفتگو کے دوران کہ ہمارے یہاں آج کل سننے کا ماحول بڑا کم ہو گیا، بولنے کا زیادہ ہو گیا. ہاں، ہر بندہ بولے جا رہا ہے، ہر بندہ بولے جا رہا ہے. جب تک کہ آپ اچھے سامع، اچھے لسنر نہیں ہوتے، آپ اچھے اسپیکر نہیں ہو سکتے. واہ یہ واہ، اصول ہے. آپ جتنا اچھا سنیں گے اتنا اچھا ہی بولیں گے. اس کی مثال بچوں کی ہے کہ بچوں کے سامنے آپ جتنے اچھے الفاظ استعمال کریں گے ان کا لہجہ اتنا ہی بہتر ہوگا اور بچہ اسی انداز سے اچھے انداز سے گفتگو کرے گا. دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ابھی آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ یار اس بندے سے ذرا محتاط ہے نا، دل کا اگر چاچا ہو زبان کا بڑا برا ہے. ہاں، یاد رکھیے گا جو زبان کا برا ہے نا وہ دل کا اچھا بھی نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف ہم نے ایک تسلی، جس کو ہمارا کہا جائے دو قومی نظریہ تو میں نہیں کہتا، دو عوامی نظریہ ہم نے بنا لیا اس کو کہ بھائی مطلب یاد یہ زبان سے برا کہے، ذلیل کر دے، گالیاں بکے، بدتمیزی کر لے، بعد میں کہتا سوری یار مطلب میں غصے میں آ گیا تھا. تو بھائی اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جائے. اور بعض لوگوں کو مذاق اور مزاح میں یعنی مزاح کرنے میں اور مذاق اڑانے کا فرق بھی معلوم نہیں ہوتا. وہ مزاح کرنے کے بجائے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ایسے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کہ جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک نے جہاں یہ فرمایا اشداء علی الکفار کہ کفار سے سختی سے پیش آؤ اس وقت کہ جب وہ تمہارے دین پر حملہ کرنے کے پیدر پہ ہو جائے. لیکن اگر اصلاح کی بات ہے اور ان کو نصیحت کرنے کی بات ہے تو قرآن میں بڑا تفصیلی واقعہ موجود ہے جو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ نبیوں کی باتوں میں ذکر کریں گے آگے. لیکن اشارتاً یہاں بات عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو فرعون کے بعد بھیجا. حالانکہ فرعون نے خدا کا دعویٰ کیا ہاں، اور ان کو کیا نصیحت کی؟ فقولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا.
کیونکہ ابھی آپ دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں. واہ. تو جب دعوت دینی ہو، اصلاح کرنی ہو، سمجھانا ہو، بات کرنی ہو، پھر آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے. کیا قرآن پاک میں قولا بلیغہ بھی ہے، قولا سدیدہ بھی ہے، قولا لینہ بھی ہے. یہ تمام قول کہہ کے بیان کیے گئے کہ اچھی بات کہو، صاف ستھری بات کرو، پیاری بات کہو، نرم بات کرو. تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کے دل میں جو ہوتا ہے، اس کے سینے میں جو جمع ہوتا ہے خزانہ، وہی زبان کے ذریعے باہر نکل رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا کہا جاتا ہے بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. کیا تو بات. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بولو گے تو اندازہ ہوگا. مثال کے طور پہ ایک شخص اس وقت امامہ پہن کے، جبہ پہن کر یہاں پر آ کر بیٹھ جائے، ہم اس کا اکرام کریں، ادب و احترام کریں، میں ماشاءاللہ بڑے شیخ صاحب تشریف لائیں، پتہ چلے انگوٹھے چھاپ تھا، آتے نہیں اس کو. تو جو بولے گا پھر اندازہ ہوگا اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. علم ہے، جہالت ہے، حلم ہے، برداشت ہے، کیا ہے اس کے اندر. جو ہوگا وہ اس کے بولنے سے ہمیں پتہ چلے گا. کیا بات ہے.